बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट वकार भाई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल अल वकार। आज जिस तरह कि आप जानते हैं कि ये माह शबान चल रहा है और माह शबान में 15 शबान जब आती है तो जिसको शब बरात के नाम से लोग जानते हैं, तो शब बरात काफ़ी फेमस है। लोग शब बरात को पटाखे वगैरह भी चलाते हैं, आतिशबाजी भी करते हैं। इसी सिलसिले में आज हमने मुबल्लिग इस्लाम उलामा मोहम्मद हनीफ कादी साहब को अपने स्टूडियो में दावत दी है और उनसे हम शब बरात के मुतालिक चंद एक सवाल करेंगे और इंशाअल्लाह वो आप जब सवाल के जवाब सुनेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। खुशामदीद उलामा मोहम्मद हनीफ कादी साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम, अल्हम्दुलिल्लाह। अलामा साहब, ऐसा है कि काफ़ी सारे लोग जो हमारे व्यूअर्स हैं वो मुझे क्वेश्चन करते हैं कि शबान के मुतालिक बताया जाए, 15 शबान को क्या होता है, 15 शबान की फजीलत क्या है, तो उसके मुतालिक आपसे सवाल करने हैं। सबसे पहले तो आप नाज़रीन को ये बताएं कि 15 शबान की फजीलत क्या है कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल मुस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल मुज्तबा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम वकार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी, आपका शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला आप पर और आपके चैनल पर अपनी रहमतों का वरूद फरमाए और आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। आमीन आमीन, शुक्रिया। जो माह शबानुल मुकर्रम है, ये बड़ी अज़मत व अहमियत का महीना है। इसकी अज़मत व अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अश-शाबानु शहरी, शाबान मेरा महीना है। तो जिस महीने की निस्बत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो जाए, उसकी अज़मत का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि उसकी अज़मत किस कदर बढ़ जाती है। तो इस महीने को हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना महीना करार दिया। सुभान अल्लाह। फिर इस महीने की जो 15वीं शब है, 15वीं शब जिसे मुसलमान उर्फ़ आम में शब बरात कहते हैं, इसकी बड़ी फजीलत है। कुतुब अहादीस में कसरत के साथ अहादीस इस रात की फजीलत के अंदर वारिद हुई हैं। हजरत इमाम इब्ने माजा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने सुनन इब्ने माजा में पूरा बाब कायम किया है, बाबू मा जाअ फी लैलत निस्फ़ि मिन शाबान। यानी इस बाब में उन्होंने शाबानुल मुकर्रम की 15वीं शब यानी शब बराअत की फजीलत के अंदर जो अहादीस वारिद हुई हैं उनको वो लेकर आए हैं। सुभान अल्लाह। तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस रात की अहमियत का बयान किया है। चुनांचे एक हदीस पाक में इस मौका पर अर्ज करता हूँ। यह हदीस पाक मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में भी है, जामे तिरमिज़ी में भी है और सुनन इब्ने माजा में भी है और सहीह इब्ने खुज़ैमा में भी यह हदीस पाक है। माशाअल्लाह। और इस हदीस पाक को बयान करने वाली उम्मुल मुमिनीन हजरत सय्यदा आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। फरमाती हैं कि एक रात, आधी रात के बाद मेरी आंख खुली तो मैंने आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हुजरे मुबारक में बिस्तर मुबारक पर ना पाया। तो मैं तलाश के लिए निकल गई तो जन्नतुल बकी में मैंने आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पा लिया। सुभान अल्लाह। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुझे देखा तो फरमाया, ए आयशा, क्या तूने ये गुमान किया कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरी हक तलफी करेंगे? अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने गुमान किया कि कहीं आप किसी और ज़ौजे मुतहरा की तरफ तशरीफ ना ले गए हों। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए आयशा, आज की रात शबानुल मुकर्रम की 15वीं रात है। इस रात अल्लाह तबारक व तआला अपनी शान के लायक आसमान दुनिया पर नज़ूल इजलाल फरमाता है। बस कबीला बनी कल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा लोगों को अल्लाह तबारक व तआला बख्शिश अता कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी ये रात इतनी बाबरकत है और अपने अंदर इतनी रहमतों को समेटे हुए है, इतनी बख्शिश को समेटे हुए है, इतनी अल्लाह तबारक व तआला की इनायात को अपने अंदर सोए हुए है
کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اپنے عروج پر ہوتی ہے اور اللہ رب العزت قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو اپنی بخشش عطا کر دیتا ہے، انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ غنیمت الطالبین میں حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنی کلب کی 3 شاخیں تھیں اور ہر شاخ کی جو بکریاں تھیں وہ 20,000 سے زائد تھیں۔ اب اندازہ کر لیں کہ اب 60,000 بکریاں ان کے جسموں پر کس قدر زیادہ بال ہوں گے، تو ان کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو یعنی لا تعداد لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی اس رات یعنی شب براءت میں بخشش عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ بڑی برکت و فضیلت والی رات ہے، بخشش و نجات کی رات ہے، جہنم سے آزادی کی رات ہے، رحمت الہیہ کے پانے کی رات ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت حاصل کرنے کی رات ہے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی رات ہے۔ اس لیے اس رات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی، اس کے حضور قیام میں، ذکر و اذکار میں، درود و سلام میں، نوافل میں اور نیکیوں میں اس رات کو بسر کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت بڑی بات کی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے لوگوں کے یعنی کہ عقائد درست کر دیے الحمدللہ۔ اچھا دوسرا میں نے ایک چھوٹا سا سوال کرنا ہے، ہم لوگ کیونکہ بچپن میں ہم بھی جب چھوٹے تھے تو جب شب برات آتی ہم لوگ بازار سے پٹاخے لے کے آتے، پٹاخے چلاتے، آتش بازی کرتے اور اونٹ پٹانگ جو کام بچے کرتے تھے وہ کرتے تھے۔ کیا شریعت کے مطابق شب برات کی رات کو پٹاخے چلانا، فائرنگ کرنا، گولیاں چلانا، آتش بازی کرنا، کیا یہ اسلامی شرعاً جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ بھی ذرا لوگوں کو بتا دیں، مہربانی فرمائیں۔ یہ سوال کئی بڑے بڑے اجل علماء سے بھی ہوا، انہوں نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ شب براءت یہ حقیقتاً براءت کہتے ہیں نجات کو۔ شب براءت نجات والی رات یعنی جہنم سے نجات والی رات، یہ جہنم سے براءت اور نجات والی رات ہے، دوزخ کی آگ سے نجات والی رات ہے، کیونکہ یہ تو آگ سے چھٹکارے اور نجات کی رات ہے۔ اس لیے اس رات میں آتش بازی اور پٹاخے وغیرہ یہ چلانا ممنوع ہے۔ علماء نے شب براءت میں آتش بازی کرنا، پٹاخے چلانا، انار چلانا، فائرنگ کرنا اس کو حرام قرار دیا ہے اس رات میں۔ اس لیے ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے اور ایسا کرنے کی بجائے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، ان کو مسجدوں کی طرف جانے کی تربیت دینی چاہیے، اس رات کو قیام میں گزارنا چاہیے۔ اس پر بھی حدیث پاک پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حدیث پاک بھی یہ سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث پاک ہے اور مولا کائنات حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے یہ مروی حدیث پاک ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے، شعبان کی جب 15ویں شب آتی ہے، لیلۃ نصف من شعبان آتی ہے، تو غروب آفتاب کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر اپنی شان کے لائے نزول اجلال فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر آگے فرمایا پس اس رات میں قیام کرو، یعنی اس رات کو جاگ کر بسر کرو، اللہ کی عبادت میں، ذکر و اذکار میں، تلاوت قرآن میں، نوافل میں، درود شریف میں، دیگر کاموں میں۔ فرمایا اس رات میں قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ سبحان اللہ۔ رات کو قیام کرو، یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی بخشش چاہتے ہیں اور امت کو حکم دے رہے ہیں کہ اس رات میں قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں آسمان دنیا پر نزول اجلال فرما کر خود فرماتا ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ اسے معاف کر دیا جائے، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ اسے رزق عطا کر دیا جائے، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اس کو مصیبت سے نجات دے دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ
کہتا رہتا ہے، پکارتا رہتا ہے حتیٰ کہ فجر شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ رات تقدیروں کے بدلنے کی رات ہے، یہ رات فیصلوں کی رات ہے، یہ رات کس نے مرنا ہے، کس نے پیدا ہونا ہے، کس نے حج کرنا ہے، یہ سارے معاملات جو ہیں یہ اس رات میں طے کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بڑی خاص اور فیصلہ کن رات ہے۔ ایک رات میں آخرت سنور بھی سکتی ہے اور ایک رات میں نہ جانے کیا کیا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے جنت کو پانے کے لیے، آخرت میں جہنم سے بچنے کے لیے، اور آخرت میں نجات کے لیے، اور عذاب قبر سے چھٹکارے کے لیے، اور موت میں آسانی کے لیے، اور اپنی دنیا کے سوار کے لیے، اور آخرت کی بہتری کے لیے اس پوری رات کو غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک اللہ کی عبادت اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود و سلام میں بسر کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، علامہ صاحب نے بہت اچھے انداز میں شب برات کے فضائل بیان کیے ہیں، اور ساتھ ہمیں یہ بتایا کہ پٹاخے چلانا اور آتش بازی کرنا شریعت کے مطابق جائز ہے یا ناجائز ہے۔ ماشاءاللہ بڑا اچھا گائیڈ کیا۔ اچھا علامہ صاحب، اب میرا آپ سے آخری ایک سوال ہے یہ کہ اس رات ایسی کون سی عبادت ہے، ایسے کون سے وظائف ہیں جو اس رات اللہ کی بارگاہ میں مقبول وظائف ہیں؟ کوئی ایسے وظائف بتائیں جو اس رات کے خاص وظائف ہیں، وہ ہمارے جیسی آڈینس چاہتی ہے کہ وہ بتایا جائے تاکہ ہم لوگ اس پہ عمل کریں۔ اسپیشل طور پر کہ اس رات میں کوئی نوافل پڑھنے چاہیے یا عبادت کرنی چاہیے، کوئی ایسا تو نہیں آیا۔ باقی ہر بندے کی اپنی مرضی ہے، جو بھی وہ نوافل ادا کرنا چاہے اور ذکر و اذکار کرنا چاہے، منع نہیں ہے، وہ کر سکتا ہے۔ جو بڑے بڑے علماء نے اور عارفین نے بیان کیا کہ بہتر ہے کہ اس رات میں ممکن ہو تو صلاۃ و تسبیح ہر کوئی پڑھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کہ صلاۃ و تسبیح کی برکت سے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے عمدن خطأن سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے عارفین فرماتے ہیں کہ کیونکہ بڑی خاص دعا ہے اور لیلۃ القدر میں پڑھنے والی دعا ہے، تو اس کو بطور مغفرت کے لیے اس کو لیلۃ البراءت یعنی شب برات میں بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ پھر رو رو کر سب سے بڑا وظیفہ جو ہے دوستو وہ اللہ کے حضور گر گرانا ہے، سبحان اللہ، اس کے حضور رونا ہے، آنکھوں سے آنسو گرانا ہے، اس کے حضور مچلنا ہے، تڑپنا ہے، گریہ و زاری کرنا ہے، آہ و فغاں کرنا ہے، نالہ و فریاد کرنا ہے، رو رو کر مناجات کرنے ہیں۔ رونے والی آنکھ مانگو، رونا ہر کسی کا کام نہیں۔ رونے والی آنکھ مانگو، رونا ہر کسی کا کام نہیں۔ ذکر محبت عام ہے لیکن ذوق محبت عام نہیں۔ ذکر محبت عام ہے لیکن ذوق محبت عام نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، علامہ صاحب نے بہت ہی اچھے انداز کے اندر شب برات کے فضائل بیان کیے۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور آپ نے ناظرین کے لیے بہت اچھی احادیث پاک سنائیں اور انہیں اپنے علم سے مستفید فرمایا۔ آپ کا شکریہ۔ اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں تاکہ اچھی بات جتنے زیادہ لوگوں تک پہنچے گی آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا اور آپ اس صدقہ جاریہ کے اندر حصہ بن جائیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم۔